खुशियाँ हैं मुस्कुराहट है, झगड़ा ना हो देखो मिलजुल के खेले, बांटे मोहब्बत और ईद ले ले। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलात व सलाम अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, एक हम स्पेशल प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों आज ईद का तीसरा दिन है। ईद के पहले दिन भी बच्चों के साथ प्रोग्राम आया था और ईद के दूसरे दिन भी बच्चों के साथ प्रोग्राम था। आज ईद के तीसरे दिन भी बच्चे प्रोग्राम लेकर हाजिर हो चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, ईद पे तो सब खुश भी होते हैं और खुशियाँ बांटते भी हैं ना, तो हमें खुश भी रहना है और खुशियाँ बांटनी भी है। प्यारे बच्चों, दुरूद पाक की फजीलत को अपने इस प्यारे से प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। प्यारे बच्चों, हम भी अपना मुंह मीठा कर लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन, सबसे पहले आपको हमारी सबकी तरफ से मीठी ईद, मीठी ईद। आप सबको भी और जितने बच्चे बैठे हैं मेरी तरफ से और किड्स मदरसे की जानिब से आप सबको भी ईद मुबारक हो। अल्लाह पाक का करोड़ा करोड़ शुक्र, इसने हमें रमज़ान शरीफ अता फरमाया, तरह तरह की नेमतें अता फरमाई और ईद जैसी अजीम नेमत अता फरमाई। रमज़ान भी नेमत है और जब हम फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, हमें रोज़े रखने की सआदत मिलती है, हम सेहरी करते हैं, हम इफ्तारी करते हैं, तो ये भी नेमतें हैं ना, नेमतें हैं ना प्यारे बच्चों। और ईद भी एक अजीम नेमत है। और इस अजीम नेमत और खुशी के दिन किड्स मदरसा चैनल आपके लिए लाया है एक स्पेशल नया प्रोग्राम, जिसमें हमारे साथ एक रुकने शुरा भी होंगे। बस कुछ मिनट में आपको पता चल जाएगा कि वो रुकने शुरा कौन है। तो क्या कहते हैं, बुला लें? चले रुकने शुरा का वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कैसे हैं सब बच्चे? ठीक है माशाअल्लाह। सबको ईद मुबारक। अरे वाह भाई वाह, इतनी प्यारी प्यारी बच्चियाँ, और उन्होंने तो मेहंदी भी लगाई हुई है। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। प्यारी प्यारी गुड़िया भी हैं, खूबसूरत बच्चे भी हैं माशाअल्लाह। सबको ईद मुबारक हो माशाअल्लाह। अरे भाई, आपने तो बड़े प्यारे कपड़े पहने, आप तो इमाम साहब बने हुए भाई माशाअल्लाह। अरे छोटी मुन्नी भी आई है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत बच्चे हैं भाई माशाअल्लाह। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी अब्दुल हबीब भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो प्यारे बच्चों, ईद का स्पेशल प्रोग्राम है, तो आप सबको पता है क्या क्या होगा। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आज अब्दुल हबीब भाई भी हमारे इस पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे ना, तो आप भी सवाल कीजिएगा और बच्चे भी सवाल करेंगे ना। ये अभी कलाम भी होगा और तिलावत कुरान पाक सबसे पहले शामिल करेंगे, उसके बाद कलाम और फिर बयान भी होगा और एक्टिविटीज़ भी होंगी। जैसे किलो भी लगे हुए हैं, दर्जन भी हैं और कुछ जुमले वगैरह भी बनाने हैं, तो उसे भी शामिल कर लेंगे। अगर आपकी इजाज़त हो तो आगे बढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल किड्स मदनी चैनल के जो व्यूवर्स हैं उनको भी और यहाँ मौजूद बच्चों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और बड़े यूनिक प्रोग्राम मदनी चैनल ईद के सिलसिले में ला रहा है, और जो प्रोग्राम अभी आप देख रहे होंगे ये ईद के तीसरे दिन टेलीकास्ट होगा। अल्लाह करीम हम सबको ईद की खुशियाँ नसीब फरमाए, और बिलखुसूस अल्लाह से दुआ है कि जो बीमार हैं, जो परेशान हाल हैं, अल्लाह इन मुबारक मौक़ों पर उनकी उन तमाम परेशानियों को भी दूर फरमाए। अब यहाँ माशाअल्लाह मुझे जो काम दिए गए हैं कि बच्चों से भी कुछ सवाल करने हैं और बच्चों ने भी मुझसे कुछ सवाल करने हैं, तो चले मैं पहले अपना काम कर लेता हूँ, फिर इंशाअल्लाह हमारे जो को होस्ट हैं वो समझाते रहेंगे और हम मिल के ये प्रोग्राम करते रहेंगे। तो चलें, आप बच्चों से भी सवाल करते हैं, आप बच्चे जवाब देंगे इंशाअल्लाह। चले तो आइए, पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले, सवाल जवाब की तरफ जाने से पहले अल्लाह के पाक कलाम से हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आइए चलते हैं तिलावत कुरान मजीद की तरफ।
للہ عیدائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. اب جب تلاوت قرآن پاک ہوئی ہے تو آئیے چلتے ہیں نعت رسول مقبول کی طرف. جی عیدائی عیدائی الحمدللہ عیدائی. کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، کاش تصور میں مدینے
सलामी तेरे दो मचे हो अतार हमारा है हमारा है हमारा अतार हमारा है सरे हशर से दस्ते शगे पतगा से जे के मिले हो दस्ते शगे पतगा से जे के मिले हो काश तस्वर मदीने की गली हो। माशाल्लाह। चलें जनाब, अब क्यों ना बच्चों से कुछ सवालात किए जाएं और देखें कि कौन हमें सही जवाब देते हैं इंशाअल्लाह। कौन जवाब देंगे? अच्छा, सारे जवाब देंगे। चले देखते हैं कितनी तैयारी है और कैसे जवाब देते हैं। अच्छा जनाब, सवाल करते हैं कि ये ईद तो मीठी ईद है ना, मीठी ईद कहते हैं इसको, लेकिन ये बताएं कि मीठी ईद और ईद उल फित्र में क्या फ़र्क है? हाथ उठाएंगे। चलें आप जवाब दें। दोनों एक ही हैं, बस नाम चेंज है। अरे मीठी ईद और ईद उल फित्र एक ही है। ईद उल फित्र में तो कोई मीठा लफ्ज़ नहीं है, दोनों सेम हैं, सिर्फ नाम फ़र्क है। जी जनाब, बिल्कुल जवाब इनका दुरुस्त है माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। ईद उल फित्र एक्चुअली शरीयत की इस्तिलाह में या किताबों में ईद उल फित्र ही इसका नाम है, मगर हमारे यहाँ पाकिस्तान में इसको मीठी ईद कहते हैं क्योंकि लोग शीर खुमा भी खाते हैं, लोग इसमें खजूर भी खाते हैं, मिठाइयाँ भी एक दूसरे को दे रहे होते हैं, तो इसको मीठी ईद कहते हैं, है ना। तो जवाब आपने दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, आप चलें ये बता दें कि मीठी ईद किस महीने में आती है? कौन बताएगा? अरे छोटे से मुन्ने बताएंगे। चलो भाई इनको माइक दें। शव्वाल शरीफ में। शव्वाल शरीफ में। अच्छा, शव्वाल में आती है। तो नाजरीन, इस वक्त भी जो आप प्रोग्राम देख रहे होंगे तो ये 3 शव्वाल है, यानी यकुम शव्वाल को जो है वो ईद आती है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। जवाब इनका भी दुरुस्त है। अच्छा, जुमे की नमाज में तो खुतबा नमाज से पहले होता है, ये कौन बताएगा कि ईद की नमाज में खुतबा कब होता है? आप बताएंगे? चलें आप बताएं। नमाज के बाद। हाँ, फ़र्क है नाज़रीन, जुमे की नमाज में खुतबा पहले होता है, फिर जुमे की नमाज होती है, मगर ईद की नमाज में पहले जो है वो ईद की नमाज होती है और फिर खुतबा होता है। अच्छा जनाब, ये बताएं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कितनी बार मीठी ईद की नमाज अदा फरमाई? वेरी यूनिक क्वेश्चन। अरे ये छोटे से मुन्ने बताएंगे भाई, इनको माइक दें, तैयारी मजबूत करके आए भाई। 9 बार। जी, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने 9 बार मीठी ईद की नमाज अदा फरमाई। जवाब ये भी दुरुस्त है। शायद नाजरीन, ये बहुत सारे नाजरीन को पहली बार पता चला होगा कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात तैयबा में 9 बार मीठी ईद की नमाज जो है वो अदा फरमाई। अच्छा, ईद वाले दिन कितनी नमाजें पढ़ाई जाती हैं? वैसे तो 5 नमाजें हैं। जी भाई, आप माइक लेन को माइक दें। 6 नमाजें पढ़ाई जाती हैं। आपका नाम तो बता दें। वलीद। वलीद नाम है भाई। रोज़ाना 5 नमाजें होती हैं, ईद वाले दिन 6 नमाजें। एक ईद की फजर, हाँ, उसके बाद ईद की। हाँ, 5 नमाजें तो होती हैं, मगर एक ईद की नमाज भी पढ़ाई जाती है, इसलिए ईद वाले दिन 6 नमाजें हैं। जवाब सुभान अल्लाह। चले जनाब, अब ये बताएं कि पहली बार मीठी ईद की नमाज किस सने हिजरी में पढ़ी गई? फर्स्ट टाइम कौन सी पढ़ी गई? चले ये वाले भाई को बता दे, माइक दे इनको। 2 सन हिजरी में। 2 सने हिजरी में नबी पाक मक्का पाक से मदीना तैयबा पहुंचे और फिर अगले ही साल यानी 2 सने हिजरी से फिर ईद की नमाज का सिलसिला शुरू हो गया। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, अब जनाब हम चलते हैं, एक बड़ा कमाल का सवाल है और वो सवाल ये है कि जहां पहली बार ईद की नमाज पढ़ी गई वो अब वहां कौन सी मस्जिद है? अच्छा, ये भी पता है जवाब। चले ले भाई। मस्जिद उमामा। मस्जिद गमामा।
مدینہ منورہ میں یہ مسجد آج بھی موجود ہے جہاں سب سے پہلی بار عید کی نماز پڑھی گئی. اللہ ہم سب کو مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے, اس مسجد کا دیدار بھی نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی بار جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز اس کھلے میدان میں ادا فرمائی تھی, اور نبی پاک نے یہاں بارش کی بھی دعا کی تھی, اور پیارے آقا کی دعا کے دوران ہی بادل آ گئے اور بارش برسنا شروع ہوئی. تو بادل کو عربی زبان میں غمامہ کہتے ہیں, اس لیے اس مسجد کا نام مسجد غمامہ پڑ گیا. سبحان اللہ. تو کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے, صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے, جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے, صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. اللہ ان مبارک ہاتھوں کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اچھا, اب کون بتائے گا کہ عید کی نماز سے پہلے کیا کھا کر جانا سنت ہے؟ یہ آپ بتائیں. عید کی نماز سے پہلے میٹھی چیز کھا کے جانا سنت. آپ کو کون سی میٹھی چیز پسند ہے؟ آج بتا ہی دیں. مٹھائی. مٹھائی. اچھا, اور کسی کو کون سی میٹھی چیز پسند ہے؟ یہ ذرا پیچھے والے بھائی کو دے مائک. منہ میں پانی آ رہا ہوگا سب کے, ہیں میٹھی میٹھی چیزوں کی باتیں ہو رہی ہیں. کھجور. اچھا, اور کوئی میٹھی چیز پسند ہے آپ کو؟ ان کو دے بھائی مائک. کھجور اور مٹھائی تو ہو گئی. کھجور نہیں, اور بھی تو میٹھی چیزیں ہیں, آپ بتاؤ. شیر خورما. شیر خرما. شیر خرما. اور کون بتائے گا؟ یہ چھوٹے نے بھی ہاتھ اٹھایا بھائی, اس کے منہ میں پانی آ گیا لگتا ہے. حلوہ. حلوہ جناب. ایک اور میٹھی چیز ہے, ہاں یہ گڑیا بتائے گی. بھائی ادھر مائک تو ہماری منیاں بھی تو آئی ہوئی ہیں, میٹھی میٹھی اسلامی بہنیں آئی ہیں, تو ان سے تو پوچھیں بھائی. جی ٹافی. ہاں, ٹافی یاد آ گئی بھائی جناب. میٹھی چیزوں میں ایک چیز ابھی تک کسی نے نہیں بولی جو مجھے بڑی پسند ہے. چلے بھائی یہ بتائیں, بھائی ان کو بتائیں. مٹھائی. مٹھائی تو ہو گئی, اور کوئی بات کریں؟ دوبارہ بتاؤ, اور بھی بتائیں ان کو بھائی, اور بھی بتائیں. چاکلیٹ. ہاں, چاکلیٹ تو بھول ہی گئے. عید آئے اور چاکلیٹ نہ آئے تو پھر کیا عید آئی بھائی. ہیں یہ دیکھو چاکلیٹ جیسی گڑیا آئی ہے ہماری, ماشاء اللہ. چلیں جناب, تو یہ سوال کا جواب بھی ہو گیا. اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. عید کی نماز پڑھنا فرض ہے, واجب ہے یا سنت ہے؟ جس نے جواب نہیں دیا وہ جواب دے, یا تو سارے جو یہ والے بھائی نے دیا جواب. جی ان کو مائک دیں. واجب ہے. جی, عید کی نماز پڑھنا واجب ہے. اچھا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کی نمازیں تو 9 بار پڑھی, کتنے سال رمضان شریف کے روزے رکھے؟ یہ کون بتائے گا؟ کتنے سال؟ جی ان کو دیں, پیچھے والے بھائی کو, ان کو دیں مائک دیں. 9 سال. جی, رمضان کے روزے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 سال فرمائے, کیونکہ 2 ہجری میں ہی عید کی نماز بھی ہوئی, 2 ہجری میں ہی رمضان شریف کے روزے فرض ہونے کا حکم ہوا, اور حکم نازل ہونے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں 9 سال تشریف فرما رہے. تو اب 9 رمضان آئے, تو اس لیے 9 رمضانوں میں نبی پاک نے حکم نازل ہونے کے بعد روزے رکھے. تو کب جناب یہ سوال بھی پورا ہو گیا. جواب بالکل درست ہے جناب. اب یہ تو میرا یہ والا سیگمنٹ تو کمپلیٹ ہوا. اب ہم ہمارے کو ہوسٹ کی طرف چلتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ چلیں, عبدالحبیب بھائی نے تو سوال کیے بچوں سے, اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بیان. عید آئی, عید آئی, الحمدللہ عید آئی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ قریب میرے وہ ہوگا
جس نے مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم کون ہیں؟ مسلمان۔ اور ہم اپنے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کریں، ان سنتوں کو اپنائیں، اور کاش ہم سنتوں پر عمل کرنے کے ایسے پابند بن جائیں کہ ہمیں دیکھ کر ہی لوگ یہ کہیں، دیکھو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ شاعر کہتے ہیں نا، میری ہر ادا سے یا نبی سنت جھلکتی ہو، میری ہر ادا سے یا نبی سنت جھلکتی ہو، جدھر جاؤں شہا خوشبو وہاں تیری مہکتی ہو۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے والا ایسا خوش نصیب ہے کہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو پیارے بچوں، پھر کیوں نہ ہم اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے محبت کریں اور عمل کریں، جنت میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس حاصل کریں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ ہم دن میں بہت سے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جن میں سنتوں کو خیال رکھ کر ہم سنتوں پر عمل کرنے والے بن سکتے ہیں، جیسا کہ ہم پانی پئیں تو سیدھے ہاتھ سے پئیں، بیٹھ کر اور 3 سانسوں میں پئیں، کھانا کھائیں تو زمین پر بیٹھ کر سیدھے ہاتھ سے کھائیں کہ یہ سنت ہے، کسی سے لیں تو سیدھے ہاتھ سے لیں اور کسی کو دیں تو سیدھے ہاتھ سے دیں، جب کسی سے ملیں تو سلام کریں کہ یہ سنت ہے، جب کسی سے ملاقات کریں تو دونوں ہاتھ ملائیں کہ یہ سنت ہے، چھینک آئے تو الحمدللہ کہیں کہ یہ سنت ہے، لباس پہنیں تو سفید پہنیں، وضو کریں تو مسواک کریں، جب سوئیں تو بستر جھاڑ لیں، جب سوئیں تو دعا پڑھ لیں کہ یہ سنت ہے۔ الغرض بہت سے ایسے کام ہیں جنہیں ہم سنت کے مطابق کر کے عظیم ثواب کے حقدار بن سکتے ہیں۔ بس بات ہے محبت کی، جو جتنا زیادہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے گا وہ اتنی زیادہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا۔ اور اس کی زندہ مثال ہمارے پیارے امیر اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تو گلے لگانا مدنی مدینے والے۔ اللہ کریم ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، ویسے تو دعوت اسلامی والوں کا ہر بیان ہی سنتوں بھرا بیان ہوتا ہے، مگر آج کا بیان تو آپ نے سنتوں پر ہی کیا اور نبی پاک کی سنت کے بارے میں بڑی پیاری بات بتائی۔ ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ تو ہم تو سارے چاہتے ہیں کہ جنت میں نبی پاک کے ساتھ جائیں، تو سنت پر عمل کرنا یہ جنت کا راستہ ہے۔ اللہ ہم سب کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلے ماشاءاللہ، بیان بھی ہو رہے ہیں جناب، سنتوں بھرے بیان بھی ہو رہے ہیں، کلام بھی ہو رہے ہیں، سوال و جواب بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم سب عید منا رہے ہیں نا، تو عید کے بارے میں بھی ایک بڑا پیارا کلام ہمارے اسلامی بھائی تیار کر کے لائیں، تو آئیے ان سے وہ کلام سن لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بعد رمضان عید ہوتی ہے، بعد رمضان
کی رحمت مزید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے بعد رمضان، جس کو آقا کی دید ہوتی ہے، جس کو آقا کی دید ہوتی ہے، اس پہ قربان عید ہوتی ہے، اس پہ قربان عید ہوتی ہے بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے بعد رمضان، جس کو آقا مدینے بلوائے، جس کو آقا مدینے بلوائے، اس مسلمان کی عید ہوتی ہے، اس مسلمان کی عید ہوتی ہے بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے بعد رمضان، عید عطار اس کی ہے جس کو عید عطار، عید عطار، عید عطار اس کی ہے جس کو خواب میں ان کی دید ہوتی ہے، آقا خواب میں ان کی دید ہوتی ہے بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے بعد رمضان۔ ماشاءاللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کلام بھی ہو رہے ہیں، نعتیں بھی ہو رہی ہیں، بیانات بھی ہو رہے ہیں۔ جی اب آگے کیا کرنا ہے؟ جی پیارے بچوں، کون کون رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی سے سوالات کریں گے؟ سارے نہیں کریں گے؟ سب کریں گے نا؟ تو چلیں پہلے کون کرے گا؟ چلیں آپ کریں۔ ہمیں اپنی عیدی کہاں خرچ کرنی چاہیے؟ بچوں کی باری ہو اور عیدی کا سوال نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں عیدی آپ کی ہے، آپ اس کو خرچ کریں، لیکن بعض اوقات ساری عیدی پہلے 2 دن میں ہی خرچ کر لیتے ہیں، تو بہتر ہے کہ تھوڑے تھوڑے کر کے خرچ کریں تو زیادہ دن تک انجوائے کریں گے، اور ایسی چیزوں پہ خرچ نہ کریں جو فضول ہوتی ہیں۔ اچھا بعض اوقات بچے کچھ زیادہ ہی ایسی چیزیں کھا پی لیتے ہیں جیسے بیمار ہو جاتے ہیں کہ بھائی پیسے آ گئے ہیں تو بھائی ایک ہی دن میں 5-6 کولڈ ڈرنک پی لینی ہے، تو بہت سارے چاکلیٹ کھا لینے ہیں، تو یہ نہ کریں۔
بہتر یہ ہے کہ امی ابو کی اجازت سے خرچ کریں، تو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کو اچھی جگہ خرچ کروائیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ یہ لے لیں یہ نہ لیں، تو پھر انشاءاللہ آپ کی عیدی ہو سکتا ہے بہت دنوں تک آپ کے پاس چلتی رہے۔ تو امی ابو کی اجازت کے ساتھ اچھی چیزوں پر، صحت مند چیزوں پر، اگر کھانے پینے کی بھی کوئی چیز لینی ہے تو ایسی چیز لیں جو آپ کی صحت کو اچھا کرے، فروٹس کھائیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آپ جناب آپ وہ چیزیں کھا رہے ہیں جو پتہ چلا عید کے بعد آپ بیمار ہو گئے، تو پھر تو عیدی بھی ملی اور آپ بیمار بھی ہو گئے، تو پھر امی ابو کو علاج پہ خرچ کرنا پڑے گا، آپ کی صحت اور خراب ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اپنی عیدی اچھی جگہ پر خرچ کریں گے، امی ابو کی مشورے سے، اجازت سے خرچ کریں گے انشاءاللہ۔ حاجی صاحب اگر ہم اپنی امی ابو کی اجازت لیتے ہیں تو امی ابو تو بہت ساری چیزیں منع کرتے ہیں، یہ بھی نہیں کرو وہ بھی نہیں کرو۔ وہ کیوں منع کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ پہلے سمجھنا ہوگا، ہم سے زیادہ ان کو تجربہ ہے، بچے ہیں نا آپ لوگ، تو بچوں کو تو نہیں پتا کہ کون سی چیز نقصان پہنچاتی ہے، کون سی چیز فائدہ پہنچاتی ہے۔ آپ کو لگتا ہے جو مجھے اچھی لگ رہی ہے وہی اچھی ہے۔ امی ابو تو ہوتے ہی برے ہیں، ہمیشہ منع کرتے ہیں، بچے کہتے ہیں امی ابو روک لیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اصل میں یہ باتیں آپ کو تھوڑی دیر بعد سمجھ آئیں گی۔ اب جب ہم امی ابو بنتے ہیں نا، جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، ہم ابو بنتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یار ابو صحیح روکتے تھے، اب ہم اپنے بچوں کو روکنا پڑتا ہے۔ تو آپ نے بھی امی ابو کی بات کو ماننا ہے، وہ آپ کے بھلے کے لیے کہتے ہیں، تو آپ انشاءاللہ ان سے مشورہ کر کے خرچ کریں، ان سے مشورہ کر کے چیزیں کھائیں، تو آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی اور انشاءاللہ اچھے انداز سے آپ زندگی گزاریں گے۔ جی اور کوئی سوال کرے گا؟ چلیں آپ بھی کریں گے، چلیں آپ بھی کریں۔ بچوں کو عید کیسے گزارنی چاہیے؟ بچوں کو عید خوب مزے میں گزارنی چاہیے، انجوائے کرنا چاہیے ہیں، لیکن لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو نماز پڑھنی چاہیے۔ ابھی رمضانوں میں نماز پڑھی اور عید میں سب سو رہے ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، تو عید کی نماز بھی پڑھیں، بالکل پڑھیں، لیکن اس سے پہلے فجر بھی پڑھیں، پھر ظہر بھی پڑھیں، عصر بھی پڑھیں، مغرب بھی پڑھیں، عشاء بھی پڑھیں، نمازیں ساری پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بالکل آپ خوشی منائیں، اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلیں، لیکن بعض اوقات اوور ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں بچے، باہر گھومنے پھرنے چلے گئے، امی ابو کو نہیں بتایا، اور پھر اللہ نہ کرے کوئی چوٹ لگ جائے، تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ اجازت کے ساتھ، والدین کی اجازت کے ساتھ، ہو سکے تو اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ کھیل کود کر لیں، اور ایسی کھیل کود نہ کریں جس سے چوٹ وغیرہ لگنے کا اندیشہ ہو، لیکن نمازوں کی پابندی ہو۔ مدنی چینل بھی تو دیکھ رہے ہیں نا عید کے دنوں میں، کڈز مدنی چینل بھی تو آئے گا نا، ابھی آپ کا پروگرام بھی آئے گا، تو آپ اگر نہیں دیکھیں گے تو کون دیکھے گا؟ تو انشاءاللہ عید منائیں گے مدنی چینل کے ساتھ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جی جی یہاں سے کوئی کرے گا؟ جی عید کے موقع پر کچھ بچوں کی شو آف کرنے کی عادت ہوتی ہے، تو انہیں کس طرح سمجھائیں؟ دیکھیں شو آف یعنی دکھلاوا، بعض اوقات کچھ بچے جو ہیں وہ اپنے کپڑے اور اپنے سامان اور اپنی عیدی سب کو بتا رہے ہوتے ہیں، اور پھر اترا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو مجھے تو اتنے پیسے ملے۔ اب بچہ بچہ ہی ہوتا ہے، اس کو بہت زیادہ تو نہیں سمجھایا جا سکتا، لیکن میرے بچوں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ابو نے اچھے کپڑے دلا دیے ہیں، اچھے جوتے دلا دیے ہیں، آپ کو زیادہ عیدی مل گئی ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کا جو دوسرا دوست ہو اس کے ابو کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں، ان کے پاس اتنے اچھے کپڑے نہ ہوں۔ آپ اگر شو آف کریں گے اور اترائیں گے تو وہ ہو سکتا ہے اس بیچارے کا دل ٹوٹ جائے، تو ہمیں کسی کا دل تو نہیں توڑنا نا، اور دکھلاوا تو اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ تو ہم نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کو اچھی اچھی نعمتیں ملی بھی ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ضرور ادا کریں، ٹھیک ہے۔ امیر علیہ سنت نے مدنی مذاکرے میں سکھایا نا کہ سجدہ شکر کرتے رہا کریں، سجدہ شکر کر لیں کہ یا اللہ تیرا شکر، مجھے عید عطا فرمائی، میرے ابو نے مجھے اچھے کپڑے بھی دلا دیے، مجھے عیدی بھی ملی، لیکن دوسرے بچوں پر اترانا نہیں ہے کہ تمہارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس ہے، اسے تو ان بیچاروں کا دل ٹوٹ جائے گا نا۔ تو ان کا بھی حوصلہ بڑھائیں، اور ایسی کوئی بات ہی نہ کریں تو اس کی بھی حوصلہ افزائی کریں تاکہ کسی قسم کی دل آزاری نہ ہو انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ چلیں اگلا سوال کر لیں۔ ہم نیک کیسے بنے؟ نیک تو مجھے بھی بننا ہے، دعا کرتے میں بھی نیک بن جاؤں، اللہ ہم سب کو نیک بنا دے۔ مگر ایک بات طے ہے میرے بچوں کہ نیک اگر آپ نے بننا ہے تو نیکوں کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ اگر آپ اچھوں کی صحبت اپنائیں گے تو اچھے بن جائیں گے، برے کی صحبت میں رہیں گے تو برے بن جائیں گے، سمپل از دیٹ۔ آپ نے اگر ذہن بنا لیا مجھے نیک بننا ہے تو دیکھیں میرے دوست نیک ہیں کہ نہیں۔ اگر دوست نمازی ہیں، دوست سنتوں کے پابند ہیں، تو آپ ان کے ساتھ رہیں گے، وہ آپ کو بھی نماز کی طرف لے جائیں گے۔ اب آپ نیک بننا چاہتے ہیں اور دوست سارے جو ہیں وہ بے نمازی ہیں یا اللہ نہ کرے گناہوں کی عادی ہیں، تو آپ ان کے ساتھ رہ کر نیک نہیں بن سکتے۔ تو نیک بننے کا ایک بہت اچھا فارمولہ یہ ہے کہ ہمارے دوست نیک ہوں، جو ہمیں اللہ رسول کی باتیں بتاتے رہیں، ماں باپ کا ادب بتاتے رہیں، اخلاق بتاتے رہیں، ان کے ساتھ رہ کر ہماری عادتیں اچھی ہوں، تو پھر انشاءاللہ آپ نیک بن جائیں گے۔ جی یہاں پر بچوں نے سوالات بھی کیے اور آپ نے جوابات بھی سنے، تو پیارے بچوں آگے کی طرف پڑھیں۔ چلیں جناب، سوالات کافی سارے ہو گئے ہیں، اب کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ جی احسان بھائی کون سی ایکٹیویٹی ہے؟ یہ جملہ مکمل کریں اگر ایکٹیویٹی کر لے تو۔ اچھا ذرا آپ بتائیے کیسے کرنا ہے۔ جی تو پیارے بچوں یہ جملہ مکمل کرنا ہے، یہ باکس ہیں آپ کے پاس۔ پیارے بچوں دیکھیں، آپ باکس دیکھ رہے ہیں، اس پہ الگ الگ لفظ لکھے ہوئے ہیں،
جیسے یہاں پہ شکر لکھا ہوا ہے, یہاں پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے, تو اس طرح بھی جملہ بن سکتا ہے اور اس طرح بھی جملہ بن سکتا ہے اور سیدھا بھی جملہ بن سکتا ہے. لیکن جملہ آپ نے خود سے نہیں بنانا ہے, حاجی صاحب ہمیں بتائیں گے کہ یہ جملہ بنائے تو آپ سے اپنے اس طرح ہی کرنا ہے. تو پہلے کون آئے گا جسے آپ چلیں آپ آ جائیں. جی آپ آ جائیں, ذرا دیکھتے ہیں بھائی اس میں کتنی ذہانت ہے. اب یوں کرتے ہیں کہ مکی ٹیم اور مدنی ٹیم بنا لیتے ہیں اور دونوں طرف سے دو اسلامی بھائی آئیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ کون جملے پورے کرتا ہے. آپ آئیے, اور جملہ ہے خوش رہیں خوشیاں بانٹیں. پہلے تو خوش ڈھونڈیں, ہاں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں. ارے واہ بھائی واہ, بن گیا. کیسے بنا بتائیں ناظرین, دیکھیں ذرا. خوش رہیں خوشیاں بانٹیں, یعنی یہ کراس کے اندر بن گیا. خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں. جناب عید کا دن ہے بھی ایسا کہ آپ بھی خوش رہیں, دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں اور خوشیاں بانٹیں. جواب درست ہے. چلو بھائی, مکی ٹیم نے تو 2 نمبر لے لیا. آ جائیں بھائی. اب مدنی ٹیم کی طرف سے کون آ رہے ہیں؟ چلیں آپ آ جائیں بھائی. جی آپ آ جائیں. مصیبت پر صبر کریں. مصیبت پر صبر کریں. مصیبت صبر ڈھونڈ رہے ہیں بھائی. چلیں, صبر ویسے آسان بھی نہیں ہے, ڈھونڈیں بڑی ضرورت ہے صبر کی. ہاں ادھر سے ملے گا, ادھر سے ملے گا. گھمائے اسی کو گھمائے, اسی کو گھمائے. یہ آ گیا جناب, آ گیا. اچھا, مصیبت پر صبر کریں, مل گیا. بتائیں بھائی کیسے ملا؟ مصیبت پر صبر کریں. مصیبت پر صبر کریں. صبر کریں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. مدری ٹیم نے بھی 2 نمبر حاصل کر لیے. جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. چلے بھائی, اب مکی کی طرف سے کون آئیں گے؟ اب آئیں گے جناب آ جائیں. چلیں مائک دے دو, رکھ دیں نیچے. سچائی پر قائم رہو. چلیں بھائی, سچائی ڈھونڈیں. سچائی پر قائم رہو. سچائی پر قائم رہو. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. چلیں جناب, آپ کون کریں گے؟ اچھا, اب یہ گڑیا کہہ رہی ہے مجھے بھی کرنے دے بھائی. تو چلیں آپ مدری ٹیم کی طرف سے ہم اس گڑیا کو بھیجتے, دیکھیں کر پاتی ہے نہیں کر پاتی. جائیں بھائی جائیں, آپ کو بھی کرنا ہے. آپ ان کے ساتھ جائیں, ان کو آپ سب جائیں, مل کے ساتھ بنائیں. چلیں کچھ نہ کچھ بنا ہی لے گی, اللہ ہی خیر کرے. چلیں جناب, آپ نے بنانا ہے صحت کا خیال رکھیں. اب دیکھیں خیال کیسا رکھیں گی. یہ 4 مل کے بہت مشکل ہے بننا ناظرین. جب 4 دماغ لگ جائیں تو چیزیں سیدھی نہیں ہوتی ہیں. اب یہ صحت کا خیال ہو رہا ہے اور پہلے تو صحت ڈھونڈی جا رہی ہے. چلیں ڈھونڈے بھائی. ملا کچھ؟ صحت مل گیا. صحت مل گئی ہے. اللہ صحت مل جائے تو کیا چاہیے, سب کچھ مل گیا. صحت کا خیال رکھے بھائی جلدی سے. اور لیا, ہو گیا. ہٹ جائیں, آپ سب ہٹ جائیں, چاروں ہٹ جائیں. اچھا یوں ہے, اچھا کراس میں صحت کا خیال رکھیں. واہ بھائی واہ, چاروں کے لیے زور سے کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسلامی بہنیں بھی پیچھے نہیں, آ جاؤ بھائی آ جاؤ. یہ ٹیم بغدادی ہے, ٹیم بغدادی نے بھی پوائنٹس حاصل کر لیے. چلیں بھائی ماشاء اللہ. چلیں بھائی, یہ پورا ہو گیا سیگمنٹ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, آپ سب کو خوش رکھے اور اسی طرح خوشیاں بانٹتے رہیں. دیکھیں نا, یہ بھی وہ ایکٹیویٹیز ہے جو اپنے گھر میں بھی آپ کر سکتے ہیں. بچوں کو موبائل فون دے دینا, بچوں کو جناب, یا میں والدین سے بات کر رہا ہوں کہ انٹرنیٹ پر بٹھا دینا. بعض اوقات وہ کام کر رہے ہوتے جو نہیں کرنا چاہیے, تو کچھ نہ کچھ بچوں کے ساتھ گھر میں انوالو ہوں, کوئی ایکٹیویٹیز کروائیں تاکہ وہ ان کی آئی کیو لیول بھی بڑھے, ان کی ذہانت بھی بڑھے اور بچوں کو یہ موبائل اور دیگر گیجٹ سے جان بھی چھوٹے. جی اب اگلا کیا سیگمنٹ ہے حضور؟ اگر سنتوں کی تکرار والا مقابلہ کر لیں. ارے واہ, اشعار کی تکرار تو ہم نے سنا تھا, یہ سنتوں کی تکرار, یہ کیسے ہوگا؟ یہ یعنی کہ وہاں سے بھی سنت بتائیں گے, یہاں سے بھی ایک سنت بتائیں گے, اس طرح چلتا اچھا, سنتیں بتاتے رہیں گے. واہ بھائی واہ ناظرین, یہ تو بڑا کمال کا سیگمنٹ ہے. پیارے بچوں, آپ بھی غور سے دیکھیں, بلکہ اپنے گھر میں بھی ایک ٹیسٹ کر لیں کہ آپ کو کتنی سنتیں یاد ہیں. بھائی بہن ہیں یا 2 بھائی ہیں, آپس میں سنتوں کی تکرار کریں. چلے بھائی, ٹیم مکی اور مدنی کی تکرار شروع کرتے ہیں. مکی کی طرف سے بتائیں سنت بھائی. سلام کرنا. سلام کرنا. جی. جمعرات کو سفر کرنا. جمعرات کو سفر شروع کرنا. جناب. سوتے وقت سرما لگانا. آپ نے کچھ پہنا ہے سر پہ, کیا پہنا ہے؟ امامہ. امامہ سنت ہے نا, تو کہیے امامہ پہننا. امامہ پہننا. امامہ پہننا سنت ہے. ماشاءاللہ. جناب چلیں. جب بیٹھیں تو جوتے اتار لینا سنت ہے. ہاں, بیٹھیں تو جوتوں کو اتار لینا چاہیے, سنت ہے. جی آپ بھی بتائیں گے سنت ہے. ابھی آتا ہوں, آپ کی طرف بھی آتا ہوں, آپ بھی بتائیں گے. چلو ابھی بتائیں, ایک مائک ادھر دے بھائی. چلے آپ بتائیں. مہمان کو دروازے تک رخصت کرنا. ہاں, مہمان کو دروازے تک رخصت کرنا بھی سنت ہے. ماشاءاللہ, جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. یہ بھی کچھ بتائیں گی. جی 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 جی.
مسواک کرنا سنت ہے. ہاں مسواک کرنا سنت ہے. یار یہ تو اتنی سامنے رکھنے والی سنت ہے, وہ یاد نہیں آ رہی آپ کو. جناب آپ گڑیا بتائیں گی کوئی سنت؟ بتائیں گی؟ چلو ابھی تھوڑی دیر بعد بتائیں گے نا, اب ان کی باری. چلو بتائیں, اور بھی بتائیں گے, اور بھی بتائیں. امی ابو کی بات ماننا سنت ہے. ہر چیز کو سنت میں نہ ڈال دیں. امی ابو کی بات ماننی چاہیے, یہ اچھی بات ہے. ہر چیز سنت نہیں ہوتی. دے اب مائک دے دیں. ارے بھائی مائک تو واپس دینا بھی تو کچھ تو ہے نا, کہ نہیں ہے کہ مائک پہ قبضہ کر لینا چاہیے. مائک دو واپس. چلو ابھی باری آ رہی ہے آپ کی. چلیں مکی ٹیم جی. عمرہ ادا کرنا. ہاں عمرہ کرنا پیارے آقا کی سنت ہے. نبی پاک نے عمرہ کیا تھا ماشاءاللہ. مریض کی عیادت کو جانا سنت ہے. ہاں مریض کی عیادت کو جانا سنت. سبحان اللہ, زور سے کہیے سبحان اللہ. نیکی کی دعوت دینا سنت ہے. نیکی کی دعوت دینا, اللہ رسول کی طرف بلانا, نماز کی طرف بلانا, یہ بھی تو سنت ہے. سبحان اللہ. دین کا پیغام پہنچانے کے لیے سفر کرنا. ارے واہ بھائی, دین کے لیے سفر کرنا سنت ہے. سبحان اللہ. اور کون بتائے گا؟ تحفہ قبول کرنا سنت ہے. تحفہ قبول کرنا سنت ہے جی. سحری کرنا سنت ہے. ارے واہ بھائی واہ, رمضان کے روزوں کے لیے سحری کرنا بھی سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہوا اتنی دیر سے یوں 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 کر رہی تھی, اب کیا ہوا؟ دیکھو یہ کیسی اسلامی بہنیں, اتنی دیر سے مجھے کر رہی ہے, مجھے بتانا ہے. مائک ہاتھ میں آیا تو بھول گئی. چلو اب تھوڑی دیر انتظار کریں آپ. چلیں انتظار فرمائیے. چلیں کون بتائے گا؟ یہاں والے کی باری, آپ کی ہے. چلیں. تجارت کرنا. تجارت کرنا. اچھا جناب آپ بتائیں. شکر ادا کرنا سنت ہے. سونے سے پہلے سوتے وقت کی دعا پڑھ لینا سنت ہے. سوتے وقت کی دعا پڑھنا. چلیں جناب, اور کون بتائے گا؟ بلندی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا سنت ہے. ہاں جب بلندی پر چڑھیں, سیڑھیوں پر چڑھیں, لفٹ میں اوپر جائیں تو کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. جی. چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا سنت ہے. چھینک آنے پر کیا کہیں گے؟ الحمدللہ کہنا سنت. اب آپ کو یاد ہے؟ پکا یاد ہے؟ مائک منگوا لوں؟ ٹھیک ہے, بھول تو نہیں جاؤ گی؟ چلو بھائی مائک دے دو بھائی, جلدی دے دو ورنہ نکل جائے گا. چلو جلدی سے بتاؤ. سیڑھیوں سے نیچے اترتے وقت سبحان اللہ کہنا سنت ہے. ہاں جب اونچائی سے نیچے آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. لفٹ سے نیچے آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ چلو یہ گڑیا بھی ہاتھ اٹھا رہی ہے بھائی. چلے ذرا آپ کیا بتائیں گی؟ کھانے کے وقت ایک پاؤں اٹھا کر کھانا چاہیے. کھانے جو بیٹھنے کا طریقہ ہے وہ ایک پیر اٹھا کے, سیدھا پیر اٹھائیں, الٹا پیر بچھا لیں, تو یہ بھی سنت ہے. زور سے کہیے سبحان اللہ. چلے اور کون بتائے گا؟ ایک اور بتائیں گی؟ 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے. ہاں 3 انگلیوں سے کھانا کھانا سنت ہے. واہ بھائی واہ, سبحان اللہ. چلیں اب آپ بتائیں. خوشبو لگانا سنت ہے. ارے ہاں بھائی خوشبو تو لگانی چاہیے, اور عید میں تو اور لگانی چاہیے. خوشبو لگانا بھی سنت ہے. سبحان اللہ. جی. مصافہ یعنی ہاتھ ملانا سنت ہے. ارے واہ بھائی واہ, ہاتھ ملانا بھی سنت ہے. اور بڑے اچھے ہاتھ میں نا, جب ہاتھ ملاتے ہیں تو ہاتھ میں موبائل بھی ہوتا ہے, رومال بھی ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں, دونوں ہتھیلیاں خالی ہونی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر دونوں ہاتھ ملائیں تو یہ سنت ہے. جی. سفر سے واپسی میں اپنی مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھنا بھی سنت ہے. ارے واہ, جب سفر سے واپس آتے نبی پاک تو گھر جانے سے پہلے محلے کی مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھنا یہ سنت ہے. جواب درست دے دیا ہے. قبرستان جانا سنت ہے. قبرستان جانا چاہیے عبرت کے لیے, اچھی بات ہے. جی. مشورہ کرنا سنت ہے. مشورہ کرنا سنت ہے. کچھ لوگ کسی سے مشورہ ہی نہیں کرتے, پھر نقصان اٹھا رہے ہوتے ہیں, تو مشورہ کرنا بھی سنت ہے. چلیں جناب, بڑی زبردست تکرار ہو گئی, اور یہ تو لگتا ہے پورا پروگرام ہی نکل جائے گا. اتنی پیاری پیاری سنتیں ان کو یاد ہیں. تو دونوں ٹیموں کو آج مقابلے میں جیت دی جاتی ہے, برابری دی جاتی ہے. سب کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. چلیں بھائی. جی پیارے بچوں, بڑھتے ہیں ایکٹیویٹی ٹائم کی طرف. جی حاجی عبدالوہاب بھائی, اس میں کچھ یوں ہے کہ کلو بھی ہے اور درجن بھی ہے. اچھا, تو ٹیم مکی سے کلو اور درجن میں کرنا کیا یہ تو بتائیں. اس میں چیٹس ہیں. اچھا. یہ کچھ کلو میں لگے. اچھا, کون سی چیزیں کلو میں ملتی ہیں, کون سی درجن میں ملتی ہیں. چلو بھائی یہ تو بچوں کا امتحان ہے. کوئی خریدنے جاتا ہے ابو کے ساتھ سامان؟ کون لینے گیا ہے کبھی فروٹ لینے سب؟ ارے واہ بھائی, میں تو سمجھا کوئی بھی نہیں جاتا ہوگا. کمال ہے. کتنے کا آج کل آلو کتنے کا آ رہا ہے, کون بتائے گا؟ آلو درجن میں آتا ہے کلو میں آتا ہے؟ کلو میں. اچھا, سنترے پھر میرا خیال ہے کلو میں آتے ہیں, کینو درجن میں آتے ہیں. ریٹ ویٹ پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ خالی ابو کے پاس جا کے ابو کے ساتھ جاتے ہیں, پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں, سامان وان اٹھاتے بھی ہیں کہ نہیں؟ اچھا, کیلا کیا کرتی ہیں, درجن میں آتا ہے کلو میں آتا ہے؟ کیلا اچھا لگتا ہے ہم کو, تو یہ پتہ ہے کس میں بھی آ جائے, کلو میں آ جائے کہ درجن میں آ جائے, پیٹ میں آ جائے نا. چلو بھائی آج مقابلہ ہے, دیکھتے ہیں کہ کون کلو اور درجن صحیح بتاتا ہے. ادھر سے کون آئے گا؟
چلیں آپ آ جائیں, اور ادھر سے کون آئے گا بھائی؟ چلے آپ آ جائیں, آپ دونوں جائیں اور ذرا مل کے کلو درجن کریں, اور ناظرین اور بچے دیکھیں کہ کون سی چیز کلو میں آتی ہے, کون سی چیز درجن میں آتی ہے. جی شروع کریں, نکالیں, ایک ایک شیٹ نکالتے جائیں باری باری, تاکہ دیکھتے کون صحیح لگا رہا ہے. چلیں ایک آپ نکالیں گے, ایک آپ نکالیں گے, اور مجھے دکھائیں پہلے کون سی ہے یہ؟ سموسے. اچھا سموسے کلو میں آتے ہیں, واہ, چلو بھائی ان کے علاقے میں کلو میں آتے ہوں گے. اور کیا ہے؟ سموسے کلو میں آتے ہیں ناظرین؟ ہاں آتے تو کلو میں, لیکن ہمارے یہاں تو درجن میں بھی آتے ہیں, تو ڈبل ہو گیا. آم, ہاں آم کس میں آتے ہیں؟ بتاؤ بھائی. ابو کے ساتھ جاتے تھے, ہاتھ تو فوراً اٹھایا. ابو آم لاتے تھے, یہ پتہ ہے کہ کلو لاتے تھے, درجن لاتے تھے, پتہ. یہ کہہ رہی ہے درجن میں آتے ہیں آم. ہاں بھائی درجن میں آتے ہیں, لگاؤ. سارا ہی الٹا حساب ہے. چلو آٹا کیا, آٹا کلو میں آتا ہے یار؟ آٹا درجن میں نہیں آتا. نہیں, ہاں یار آٹا درجن میں کیسے آئے گا؟ 2 درجن آٹا دے دو تو, اور روٹی تو ہو سکتی ہے, آٹا نہیں ہو سکتا. اچھا گندم بھی کلو میں آ رہا ہے. چلیں آپ کے پاس کیا آ رہا ہے بھائی؟ انڈے. ہاں انڈے, ہاں انڈے کلو میں نہیں آتے بھائی. چلیں جناب, جناب یہ پرچون کی دکان کھلی ہوئی ہے, کلو ہے یا درجن ہے؟ یہ کیا ہے بھائی؟ سیب ہے. ہاں سیب کلو میں آتے ہیں. اچھا ویسے کئی ملکوں میں کئی چیزیں الگ ہیں. ہاں کئی ملکوں میں چیزیں درجن میں آتی ہیں, کئی ملکوں میں چیزیں کلو میں آتی ہیں. اچھا کنو درجن ہے. مکے مدینے میں پتہ ہے آپ کو, کیلے بھی کلو کے حساب سے ملتے ہیں, درجن کے حساب سے نہیں ملتے. وہاں کچھ چیزیں درجن کے حساب سے نہیں ملتی ہے, بلکہ کلو کے حساب سے ملتی ہیں. چلیں جناب اب کیا ہے, پورے ہو گئے؟ اچھا ابھی رک جائیں, دونوں آ جائیں واپس آ جائیں, دونوں آ جائیں واپس آ جائیں. اب یہ جائیں ذرا, اسلامی بہنیں جائیں, بیٹھ جائیں ذرا, دیکھیں مدنی منیوں کو پتہ کتنا ہے. ارے بھائی یہ بیٹھی نہیں رہی یہاں پر, کہہ رہے ہمیں بھیجیں ہم بتاتی ہیں. دیکھیں کیا بتاتی ہیں, ہر چیز میں یہ آگے بڑھنے کا جذبہ بھی تو ہے نا. دیکھیں کیا ہوتا ہے, کلو ہوتا ہے, درجن ہوتا ہے, یا کچھ ہوتا ہے. کیا لگا رہی؟ کھجور درجن میں آتی ہے. دیکھو یہ اسلامی بہنوں کا حال ہے. ہاں صحیح ہے بھائی, چلے گا, سب چلے گا, عید کا دن ہے نا. چلو اب آپ بتائیں دوسرا کیا آیا؟ چاول درجن میں نہیں آتا ہیں. کتنے درجن چاول کھاتی ہو روز آپ؟ کلو میں آتا ہے. کلو میں آتا ہے بھائی. چلو بھائی ایک اسلامی بہن کا جواب صحیح ہے. چلیں اب اگلا کیا ہے بھائی؟ بتاؤ بھائی. شہد کس میں آتا ہے؟ درجن میں. اچھا مسواک درجن میں آتی ہے. اچھا چلو شہد کیا ہے بھائی؟ شہد والی لگاؤ بھائی, لگاؤ. چلو لگ رہا ہے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے, ترقیاتی کام جاری ہے. چلیں اگلا کیا ہے؟ اسکارف. او ہو اسلامی بہنوں کا اسکارف آ گیا. اسکارف بھی درجن. اسکارف کلو سے تو نہیں آتا ہیں, بڑی بہن چھوٹی بہن کے ساتھ تول دے بھائی 2 کلو اسکارف, ایسا نہیں ہوتا. اچھا نہیں ہوتا. چلو اور کیا ہے؟ دکھاؤ مجھے, دکھاؤ. لڑائی نہیں کرنی. ہاں چلو یہ پیلی والی جو اسلامی بہن ہے, یہ بتاؤ تو سی کیا لگا رہی ہو؟ چاول لگا رہی ہیں ابھی تک. چاول ہی لگ رہا ہے. اچھا چاول لگ ہی نہیں رہا, پکے گا کیسے جب لگے گا نہیں تو؟ اتنی دیر میں تو چاول پک جاتے ہیں. چلو یہ کیا ہے درجن؟ بتاؤ تو سی. کیلے. چلے جناب اسلامی بہنوں اور اسلامی بھائیوں یعنی مدنی منوں اور مدنی منوں نے بڑے دلچسپ جواب دیے ہیں جناب. سموسے جو ہے وہ کلو میں آ گئے ہیں جناب, آم جو ہے وہ درجن میں آ گئے. تو سب کچھ چلتا ہے پاکستان میں. اب بچے ہیں, بچے عید میں کچھ بھی کر لیں بھائی, لیکن آم بیچنے والے بھائیوں آپ درجن میں مت بیچنا, آپ کلو سے ہی بیچنا. یہ بچوں نے لکھ دیا ہے. اور بہرحال لیکن ہو سکتا ہے کہیں سموسے جو ہے وہ کلو کے حساب سے بھی بکتے ہوں. تو بہرحال آ جائیں بھائی, آ جائیں. چلیں بھائی اب یہ ٹائم ہمارے پروگرام کا اختتام کی طرف ہے. حاجی صاحب ہم نے تلاوت قرآن پاک بھی سنی, کلام بھی سنا, بیان بھی سنا, اور ایکٹیویٹیز بھی ہوئی. اس سے آپ بھی تو کلام پڑھتے ہیں, اگر ایک کلام آپ بھی سنا دیں. چلیں جناب عید کا دن ہے, میں آپ کو وہ کلام سناؤں گا جس میں میں چاہوں گا کہ سب مل کے پڑھیں گے, اس میں اللہ کا ذکر بھی کریں گے. ٹھیک ہے؟ یا رب العالمین اللہ اللہ صلی علی طه الامین اللہ اللہ فی کل وقت وحین اللہ اللہ حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 محمد صلی اللہ اللہ لا الہ الا اللہ. وہ تنہا کون ہے؟ اللہ اللہ. بادشاہ وہ کون ہے؟ اللہ. مہربان وہ کون ہے؟ اللہ. کیا اونچی شان ہے
سب دلوں کی جان ہے اللہ اس کی اپنی شان ہے اللہ اللہ حسبی ربی جل اللہ اللہ ما فی قلبی غیر اللہ اللہ نور محمد صلی اللہ 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 لا الہ الا اللہ Oh Allah the Almighty Allah Allah protect me and guide me Allah Allah through your love and mercy Allah Allah حسبي ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 نور محمد صلى الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ماشاء اللہ جی تو پیارے بچوں ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا اب پیارے بچوں عید تو ختم ہو رہی ہے تو مدنی چینل پہ عبدالعزیز بھائی دوسرے بھی تو پروگرام آئیں گے نا جی بالکل ایسا ہے کہ رمضان بھی ہمارے لیے مدنی چینل شاندار پروگرام لے کر آیا عید ٹرانسمیشن بھی شاندار انداز میں ہوئی مگر مدنی چینل بند نہیں ہو جائے گا مدنی چینل پر روزانہ ہی پروگرام آتے رہیں گے کڈز مدنی چینل کے پروگرام بھی آتے رہیں گے تو بے شک عید ختم ہو جائے مگر مدنی چینل کے ساتھ تعلق جوڑے رکھنا ہے اور اس کی برکتیں لوٹتے رہنا ہے گناہوں بھرے چینلز نہیں بلکہ انشاءاللہ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے ناظرین ہمیں اجازت دیجیے اللہ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے برکتیں نصیب فرمائے فی امان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوشیاں ہیں مسکراہٹ ہے جھگڑا نہ ہو دیکھو مل جل کے کھیلے بانٹیں محبت اور عید لے لیں عید آئی عید آئی عید مبارک بچوں کا مدنی چینل آ گیا